बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 अगस्त साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज माजिद इफ्तिकार का है। कहते हैं दादाजी बताइए कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है या सिर्फ सेंटिमेंट पर काम चलता है? पाकिस्तान के ऊपर ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मोस्ट टेक्निकल के ऊपर चलने वाली मार्केट है दुनिया के अंदर। फंडामेंटल्स चेंज ना हो तो परफेक्ट जो कैलकुलेशन होती हैं उन पे जाती है वो परफेक्शन। मतलब आप अगर असेसमेंट निकालते हैं कि ये शेयर गिरेगा 12 रुपये 75 पैसे तक, ठीक है, तो वो 13 रुपये 1 पैसे से वापस पलट जाए, इसको कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन ये 12 रुपये 75 पैसे से ही या वापस मुड़ता है। इतनी कैलकुलेटेड है मार्केट। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मोस्ट रेगुलेटेड सेक्टर है। मतलब अंदरों को ही ना रलिया हुआ है, अंदरों को AKD ना बना हुआ है या अंदरों को आरफ अबीब ना बना हो। मार्केट अपने पैरामीटर्स पे पूरी चल रही होती है, चलते ही टेक्निकल। इस तरह के जो लोग हैं जो फ्रॉडिये होते हैं, अंदर से मिल जाते हैं, तो वो बोर्ड की मीटिंग करके तो रातों रात शेयरों की प्राइस रीएडजस्ट कर लेते हैं और अपने खातों में डाल लेते हैं। जिनके 2 नाम मैंने लिए हैं, ये हुआ था ना 2000 के अंदर, 2004 के अंदर, 2000 के अंदर हुआ, किया था ना इन्होंने। ये ना करें आप। तो मार्केट मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट है, वेल रिहर्स्ड कैलकुलेटेड पे जाती, कैलकुलेशन पे जाती जी। और कई कैलकुलेशन हम प्रोग्राम्स में ह्यूमन एरर को थोड़ा बहुत दे दिया करें। मतलब तुसी ज़रूर शेयर जेड़ा है ना, अगर कैलकुलेशन में उसकी प्राइस आई है कि 12 रुपये 72 पैसे से ये रिवर्स मारेगा, तो तुसी 12 रुपये 72 पैसे का इंतजार करते रहे। मतलब है कि 10-20 पैसे ऊपर ऑर्डर लगा दें, क्या फ़र्क पड़ता है? 50 पैसे ऊपर ऑर्डर लगा दें जी। और कई कैलकुलेशंस जो हैं वो इस प्रोग्राम में भी हमने शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक लगी। उसके बावजूद भी लोग हमसे लड़ते रहे। आपने क्या कहा? मैं कहा कर दो कोई। जिस तरह के मिसाल के तौर पे दोस्त अहबाब, दादा पोतो शो में तो नहीं बात हुई थी, लेकिन अहबाब की एक महफिल में जब ट्रीट 40 रुपये पे था तब बात हुई थी कि ये 22 रुपये पे आएगा। आज ये कैलकुलेशंस है, आज वो 26 रुपये पे मौजूद है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अगली स्विंग उसकी 15 रुपये की बन रही है। किसी के पास है तो बेच के भाग जाए। उसका स्ट्रक्चर बहुत खौफनाक है। अच्छा, जैसे इन्होंने निशात चूनिया का बताया, ठीक है ना, वो शेयर जो है वो इस वक्त है 22 रुपये का है। कैप लगा हुआ वैसे नहीं 22 रुपये का है और 2 रुपये के 2.5 रुपये उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, तो 10% मिल गया ना। उसकी अभी बुक क्लोजर नहीं हुई। तो जो आज खरीदता है, यानी कि ये मेरा प्रोग्राम जब नशर होगा तो उसके बाद जो मंडे आता है उस दिन वो खरीद लेता है, अगर तो 2 रुपये तो 35 सट्टे ही अगले 1 महीने में उसकी जेब में आ गए ना वापस। तो 19.5 का शेयर पड़ गया ना, उसको 19.5 का शेयर पड़। और दिसंबर क्लोजिंग है, 4 महीने बाद दिसंबर क्लोजिंग है। ठीक वैसे ही वैसे फिर सोलर लगती है लंबे 10-10 किलोवाट। क्या ख्याल है? अच्छा जी, उसामा शेख ने पूछा दादाजी स्टॉक मार्केट के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो उसको प्रेफर करना चाहिए? मेरा ख्याल है लाखों में हो तो। इसका सीधा साधा जवाब यह है कि ये गुड़ और मीठा वाली बात है। लाखों में हो तो फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। हज़ारों में हो तो मत सोचिए, और लाख में हो भी तो फिर भी मत सोचिए। फिर आप तरसते रहेंगे ना, हाँ, मज़ा नहीं आएगा ना उसका। मतलब 5 स्टार होटल में जाएं आप और उसके वहाँ पे बैठ के अब खाना ना खा सके, तो फिर वो वाली सूरत हाल होगी जी। ठीक है, तो इसलिए लाखों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अच्छा बिजनेस देती है वो। यार सर जी ने कैलकुलेशन करके मुझे दसे क्या? सर जी ने मैं कैलकुलेशन करके बताया है कि अमेरिका का अफगानिस्तान में 20 सालों में कितना खर्चा आया भला? $2.2 ट्रिलियन। नहीं,
لیٹسٹ کیلکولیشن کے مطابق تقریباً 3 ٹریلین 3000 ارب روپیہ ڈالر ہے 3000 ارب ڈالر ادھر نہیں رپو کی گیم ہوتی ہے, ادھر صرف ڈالر ہے. 3000 ارب ڈالر اس کا خرچ ہوا ہے کتنے سالوں میں؟ 20 سالوں میں. 20 سالوں میں. اوپر والے ہم پتہ لگ گیا کیا ہے, ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کر رہے ہیں, انہوں نے کھڑکھڑ شروع کر دی. اور اس وقت سرجی کی کیلکولیشن بتا رہی ہے کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اس وقت جو دفن ہوا ہے پلاٹوں کی شکل میں اور فائلوں کی شکل میں وہ 3000 ارب روپے ہے. ڈالر اوکے 3000 ارب ڈالر ہے یار. یعنی جنگ زمین میں گھسی ہوئی ہے. پوری افغانستان کی 20 سالہ جنگ ہم نے زمین میں گھسائی ہوئی ہے. کیونکہ ہمیں کام ہی اور کوئی نہیں آتا, ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. پلاٹ خرید لو بس. یار ایسی قوم کو جوتے کیوں نہ پڑے یار. 3000 ارب ڈالر زمین میں دفن کر کے 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنے جاتے ہیں ہم IMF کے پاس. آئے ہائے 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 ہائے. تو جوتے میرٹ پہ پڑتے ہیں نا یار. جی اور پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی ایک کیلکولیشن بنا لیجیے, آپ مجھے کہیے میں آپ کو بنا دیتا ہوں بھائی, کسی ایک بینک کو گھسیڑ دیں اس میں, وہ 3000 ارب ڈالر نہ بھی نکالے, وہ 300 ارب ڈالر نکال لے. اس میں سے نکالنا کیسے ہے یار؟ ان کے مارٹگیج کھول دیجئے. ان کے مارٹگیج جب آپ کھولیں گے تو لوگ اپنا پلاٹ رکھیں گے بینک کے پاس اور اس کے اوپر پیسے لے کے کام کریں گے. جب اکانومی میں پیسہ گھومے گا تو ویلتھ جنریٹ ہوگی, غربت ختم ہوگی, روزگار پیدا ہوگا. یار میں تو اس دن کے بعد میں کوئی اور سوچ نہیں پا رہا کہ یار 3000 یعنی صدمے میں چلے گئے آپ. صدمے میں شوق. 3000 ارب ڈالر ہم نے صرف پلاٹوں اور فائلوں میں دفن کیا. یہ آپ کو سر جی نے بتایا؟ ہاں سر جی نے باقاعدہ کیلکولیشن کی. سر جی یہ ریت بھی تو آپ نے ڈالی ہے اس معاشرے میں. نہ کرنا سر جی, پوچھ رہو سر جی اپنی پارٹی نے اپنے والے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میرا مطلب ہے کوئی بھی شخص اس پیسے کو اگر ریئل اسٹیٹ سے نکال لیتا ہے, اس کا 1% 10% نکال لیتا ہے. بھائی سر جی نے ایک اور بھی بات بتائی ہے بہت کمال کی. وہ 190 والی بات کی طرح کہ سر جی روپیہ پھر بھی سر جی کہم نہیں اپنی گل دادا جی. وہ کہنے ذرا IMF تو پیسے تے آ لین دے. ایک 218 روپے پہ چلا گیا انٹر بینک میں. وہ کہنے IMF تو پیسے تے آ لین دو. سر جی نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے چائنیز کمپنی کو انوائٹ کیا کہ ہم نے 5 لاکھ گھر بنانے سالانہ. ٹھیک ہے, ہر ایک شخص کو ہم نے گھر فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے آگے مارکیٹ کا سروے کیا اور انہوں نے آگے مارکیٹ کا سروے کر کے چاچو کو بتایا کہ آپ کے ہاں جتنا سیمنٹ, سریا اور ریت بنانے کا نظام موجود ہے وہ 30,000 سے زیادہ آپ نے اگر سالانہ گھر بنانے کی کوشش کی تو آپ کا پورا ہاؤسنگ سیکٹر تباہ ہو جائے گا. وہ تو کہتا تھا 50 لاکھ گھر بنائیں گے. وہ تو پاگل ہی گئے. 50 لاکھ آپ 30,000 کہہ رہے ہیں, آپ 30,000 کہہ رہے ہیں. جی صرف 30,000 گھر اس نے کہا سالانہ. مارکیٹ کولیپس کرے گی. مارکیٹ کولیپس کرے گی. اس نے 30,000 سے زیادہ بنانے کی کوشش کی, گئی مارکیٹ گئی. 1500 میں بھی سیمنٹ نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سیمنٹ کتنے کا مل رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سریا کتنے کا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اینٹیں کتنے کی ہیں. وہ یار کیلکولیشن ہی آؤٹ ہو گئی ساری, ہر گھر بنانے والے کی کیلکولیشن آؤٹ ہو گئی. یہ چینیں ہمیں 5 سال پہلے بتا گئے تھے. انہوں نے کہا حماقت نہ کرنا, آپ کا پورا نظام جو ہے وہی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ سالانہ 30,000 سے زیادہ گھر بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ اتنے کے گھر جو ہیں وہ آپ کے اس وقت روٹین میں بن رہے ہیں, اس لیے پنگا نہ لینا جب تک کہ آپ سپلائی چین جو ہے وہ پیرلل کھڑی نہ کر لیں یا اضافی کھڑی نہ کر لیں. مطلب ہر سریا بنانے والی مل کی کیپیسٹی ڈبل ہو جائے, ٹرپل ہو جائے, ہر سیمنٹ بنانے والے کی کیپیسٹی ٹرپل ہو جائے. ٹھیک ہے, تب تک آپ نے یہ پنگا نہیں لینا. تو چاچو نے تو نہیں لیا. ٹھیک ہے, وہ اس نے لیا اپنا بونگے نیازی نے. اس وقت کوئی چیز ہاؤسنگ سیکٹر کی آپ کے قابو آ رہی ہے؟ صحیح ہے. کتنی بڑی گل دسی سر جی نے. جی ٹھہرے میں ڈیویڈنڈ کیلکولیٹ کر رہا ہوں نا, پیسے رقمہ. جی تو اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں 50 لاکھ گھر بنیں گے, اور نہیں بن بھی نہیں سکتے, سسٹم میں کیپیسٹی موجود نہیں ہے. جب تک آپ خاکسار کے کہنے کے اوپر 3 بڑے شہر کی کنسٹرکشن اور 3 بڑے شہروں کی ڈیولپمنٹ اناؤنس نہیں کرتے, پسنی, گوادر اور جیوانی,
وہاں پہ 20-20 گھر سرکار بنائے اور باقی پھر پرائیویٹ سیکٹر بنائے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ 3 بڑے شہر بن جائیں گے. وہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے جب اچھی جگہ ملے گی, وہاں پہ اچھے سکول ملیں گے, وہاں پہ ہاسپٹل ملیں گے, تو ان کے شکوے بھی کم ہوں گے نا. تو ادھر کو آبادی بھی ہماری پھیلے گی. جب وہ وہاں پہ جو قابض مافیا ہے جی وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہاں سے الگ ہونا ہے, تو وہ بھی پھر اندر گڑاپ ہو جائیں گے, ابزارب ہو جائیں گے. تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کم از کم یہ 3 شہر تو فوری طور پہ بنتے ہیں. سرکار نے بنانا نہیں ہوتا, سرکار نے صرف اناؤنس کرنا ہوتا. اور 5-5, 10-10, 20-20 ہزار گھر جو ہے وہ سرکار اپنے ملازمین کے لیے وہاں پہ بنا لے. باقی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا تئی پھیر دے گا. نیکسٹ میسج. جی اگلا میسج. عبد الوسیم پوچھتے ہیں میرے پاس ایک اچھی سوسائٹی میں پلاٹ ہے, کیا یہ اچھا وقت ہے بیچنے کا؟ میرے خیال سے تو آپ لیٹ ہیں, 15-20% لاس کر بیٹھے ہیں. آپ آج بیچ لیں یا آج سے 5 سال بعد بیچ لیں, ریٹ آپ کو یہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نئے آپشن کی طرف جایا جائے جہاں پہ اپریسیشن ملے آپ کو. ٹھیک ہے, ہاؤسنگ کے اندر جن لوگوں نے پنگا لیا تھا, اور ابھی میں بتا کے ہٹاؤں 30,000 سے زیادہ گھر بنے, تو اس کا جو حشر ہوا ہے, اب اس میں بہت ساری پارٹیاں پھنس گئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کی فائلیں ڈیفالٹ ہونی ہیں, بہت سارے لوگوں کے کانٹریکٹ ڈیفالٹ ہونے ہیں, ہو بھی چکے ہیں کئیوں کے. تو اس کے بعد اس مارکیٹ نے ریکوری لیتے لیتے پرائس وائز لوگ کہہ رہے ہیں جی 10 سال, میں 10 سال نہیں کہہ رہا, 10 سال کے بعد اگلا بوم آنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 5 سے 6 سال تو اس شعبے میں کچھ نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں, 28-29 تک کچھ نہیں ہے, کیونکہ 28-29 تک اوریجنل پروجیکٹ عمران خان تو انٹیکٹ ہے نا, اگر ہے تو 28 تک ٹرن اراؤنڈ دینا تھا نا. ڈیفالٹ کے بعد ڈیفالٹ ہم نے وائڈ کر لیا, تو 28 تک ٹرن اراؤنڈ 28 تک ہے. سر جی نے اس سے پہلے ٹرن اراؤنڈ نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے, میری گل نوٹ کر لی جائے. نہیں تو پروجیکٹ انٹیکٹ ہے, پروجیکٹ انٹیکٹ ہے. بھائی پروجیکٹ میں سے اگر ایک کردار مائنس کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورا پروجیکٹ سکریپ ہو گیا. اس سے جو ہم نے فائنینشیل بینیفٹ ریپ کرنے تھے, ہارویسٹ کرنے تھے, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. اچھا, سمجھ کر لو متا کہ نہ بہاولپور میں ہارویسٹنگ ہوتی ہے. ہاں اچھا جی, ٹھیک ہے. بہاولپور میں ہوتی ہے, کوئٹہ میں بھی ہوتی ہے. ویسے دیکھی تو سڑ دے رہنا. کسی دن آصف غفور صاحب نے کیلکولیٹ کر کے کہنا, فون کر کے کہنا کہ ذرا کوئٹہ دورے تے تشریف لے آؤ. میں نہیں آنا. نہیں باہر جائیں گے نا, ٹرین والے پکڑ لیتے ہیں. اسپیڈ بہت سلو ہے پروگرام. بالکل, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ریاست علی کا میسج ہے, میں نے HBL 115 پہ خریدا تھا اور ایکسپیکٹ تھا کہ 130 ہٹ کرے گا, اس وقت 85 پہ ہے. 2 باتیں. پہلی بات, آپ کو ایکسپیکٹ کیوں تھا 130 پہ؟ اس کی تو ٹیکنیکل سوئنگ 70 پہ کی ہے. آپ نے کہاں سے کیلکولیشن مجھے سمجھائیں ذرا. آپ نے کیلکولیشن کہاں کس سے سیکھی تھی؟ جنہیں سیکھی تھی انہوں تو پہلے جتیاں ماری. اچھا, اسامہ کہتا ہے میرا پولیٹیکل سوال نہیں وہ کر لیں. اسامہ کو چھوڑ, پولیٹیکل سوال نہیں یار, اکانومی کے سوال. جی, اس کی ڈاؤن سوئنگ ابھی بھی پروبیبلی ایک رہتی ہے, اور اس کا HBL کی پروبیبلی ایک رہتی ہے. اور ویسے بھی دادا جی کی اس بینک کے متعلق نا, جب سے یہ آغا خانیوں کو بیچا گیا تھا, اس کے متعلق رائے اچھی نہیں ہے. بینک ہی خریدنا ہے تو ڈھیر اچھی آپشن موجود ہے. اچھی آپشن موجود ہے. جی, احمد نیم کہتے ہیں اینی سملیرٹی بٹوین پاکستان فوریکس کرائسس اینڈ ایسٹ ایشین کرائسس 97 to 99 انڈونیشیا کرائسس, آئی تھنک تھائی لینڈ. وہ بات میں سٹا کیا تھا, وہ کیا نام تھا اس کا, ہے جارج سوروز نے. وہ اپنا جارج سوروز جو ہے جہاں پہ پیدا ہوا تھا ہنگری کے اندر, بوڈاپسٹ میں پڑھا لکھا تھا, وہاں پہ اس سے نفرت کی جاتی ہے. جس طرح ہٹلر سے جرمنی میں نفرت کی جاتی ہے, جارج سوروز سے اپنا بوڈاپسٹ کے اندر نفرت کی جاتی ہے. جس ادارے سے وہ گریجویٹ کر کے گیا ہوا ہے وہ دنیا کی ہائی رینکنگ ادارہ ہے, 42nd رینک ہے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے وہ, لیکن وہاں پہ جارج سوروز کا نام لیں تو آپ کو ریپٹے پڑھتے ہیں آگے سے. جس طرح جرمنی میں جا کے ہٹلر کا نام لیں تو جرمن بڑا کوٹ دینے, اس طرح وہ بھی کوٹ دینے. جارج سوروز نے تھائی لینڈ کی کرنسی بھات کے اندر سٹے بازی شروع کی تھی,
اور چونکہ وہاں کی تمام کرنسیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں تو لہذا ایک کرنسی دوسری کے اوپر گری, دوسری تیسرے کے اوپر, کیسکیڈنگ امپیکٹ کے اندر جو تھا, جو سب سے اسٹرانگ فار ایسٹ کی کرنسی تھی رنگٹ, اس کا بھی رگڑا نکل گیا تھا. باقی تو ٹگے ٹوکری ہوئے ہی ہوئے, لیکن اس کا بھی رگڑا نکل گیا تھا. ملیشیا بھی کھڑا نہیں ہو پایا تھا. تو اس کا ہم سے کیا تعلق؟ اپنی کرنسی سے کس نے جڑی نہیں ہوئی, ماسا افغان روپیہ دے, بلکہ انہوں بھی کہتے ہیں ساڑھے نال نہ جوڑو. جی جی, اپنی کرنسی تو کسی کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی. اور پھر تھائی کی پاپولیشن 6 کروڑ ہے, ہم 24 کروڑ ہیں, 4 گنا بڑی مارکیٹ ہے. مارکیٹ ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی تو اوورلک نہ کرے. نو وے, نو کمپیریزن ایٹ آل. جی اچھا, ریاست نے پوچھا کہ دادا جی کیا کوئی ریاست علی پورا, ریاست علی, انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ پورا یہ چانس ہے کہ اسکائی راکٹ جو بنی تھی گاڑیوں کی قیمتیں وہ کم ہوں گی؟ جی کم ہونا شروع ہو گئی, لیکن اتنی کم تو نہیں جتنی بڑی ہوں گی. ابھی تو میرا مطلب ہے آئی ایم ایف سے ذرا پیسے تو ریلیز ہو جانے دیں, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ڈنڈا اٹھا لے گا نا, ورنہ ہم تو ہیں, ہم اس کو جوتے ماریں گے جو ڈنڈا نہیں اٹھائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب کی روزانہ ریڑھ بجے گی. جی ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے جی. ثاقب نے پوچھا کہ دادا جی مہنگائی کے اس ریلے میں عام انسان کے کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت آسمان پر چڑھ گئی ہے. آنے والے سال میں اگر کسی وجہ سے مہنگائی کا جن حکومت کے قابو میں آ بھی گیا تو اشیاء صرف کی قیمت کیسے نیچے لائی جائے گی؟ کوئی میکانزم؟ 2 مہینے اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, پھر چیزوں کی قیمتیں کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. میں کوئی آپ کو پازیٹیو ہوپ نہیں دے رہا, لیکن کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. 2-3 چیزیں مہنگی ہوں گی, جس کے اندر چینی ہوگی کیونکہ بہت ساری فصل اس کی زیر پانی آ گئی ہے. چاول مہنگا ہوگا, خاص طور پہ کورس ورائٹی کا چاول جو ہے نا, یہ موٹا چاول جس کو ہم ڈڈل کہتے ہیں, یا وہ والا, یا جس کے اندر خوشبو نہیں آتی لیکن لانگ گرین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہائیبرڈ چاول, یہ مہنگا ہوگا کیونکہ زیادہ تر سندھ کے اندر یہ لگایا جاتا ہے. ہائیبرڈ رجیم میں مہنگی پڑی نا. جو ہائی پرائسڈ ہے نا, جو ہمارا خوشبو والا باسمتی آیا ہے, اس کی فصل تو زیادہ ہوگی نا اس دفعہ. صحیح ہے, کیونکہ پنجاب میں بارشیں تو ہوئی ہیں لیکن سیلاب نہیں آیا. تو خاص طور پہ یہ والا علاقہ جو ہے جس کے اندر رائس بویا جاتا ہے, تو ہاں چنے والا علاقہ اڑ گیا ہے ہمارا, اس میں مونگ مہنگا ہو سکتا ہے, وہ اوور آل دالوں پہ اثر ڈال سکتا ہے. لیکن اگلے سال وہاں بمپر کراپ ہوگی. اگلے سال وہاں پہ بمپر کراپ ہو جائے گی کیونکہ سیلاب زرخیز تو بٹی لائے گا. اس لیے چیزوں کی سپلائی تو مسئلہ نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک ہم کلیئر ہیں. ہاں ان کی فراہمی کے لیے جو ان کی قیمتیں ہیں تو وہ امپورٹڈ ہم لے آئے ہیں افراط زر, اس کو سبسائڈ ہوتے ہوئے 180 دن لگنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپریل سے 180 دن کاؤنٹ کر لیجئے, اس کے بعد چیزیں آپ کو نارملائزیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. جی مہنگائی ایک دن میں ہو جاتی ہے, لیکن گھٹنے کے لیے اس کو 90 سے 180 دن چاہیے ہوتے ہیں. ڈن. متین اشفاق یہ بڑا فین ہے آپ کا, اور پوچھتے ہیں ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کھول لیں, 2021 کا جی ڈی پی گروتھ 5.6 دکھا رہا ہے, اس بات پہ دماغ چاٹ لیا ہے کچھ لوگوں نے. ریویو ہو گیا اس کے اوپر 4.4% پہ آ گیا, اوور آل ریویو جاری کر دیا. آپ پریس ریلیز والی سیکشن میں جائیں اور وہاں پہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ڈاؤن گریڈ کا اس طرح کی ایک پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی ہی, اسی ویب سائٹ کے اوپر, وہ نکال کے ان کے منہ پہ مارے چٹاک کر کے. جی ڈن. ہم نے پڑھی تھی نا دادا, پڑھی تھی یار. آپ دادا پوتا شو غور سے سنا کریں بھائی, ہم نے میرا خیال 2-3 ہفتے پہلے پڑھ دی تھی. دادا جی وہ تو دادا پوتا شو سننے کے پیچھے گھر سے نکالا گیا تھا. تو بھائی ہم نے آپ کو بتا دی تھی, اس کی پریس ریلیز پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, پڑھ لیں وہاں. آج کے پروگرام کا لاسٹ میسج راجاس ویر سنگھ کا. دادا جی آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوا, پھر کچھ میڈیا پرسن اینکر حضرات اتنی اندھی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ مجبور ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے جو ولاگز ہیں, ان کے جو اس کے لیے بوٹس ہائر کیے ہوئے ہیں نا. آپ برطانیہ کے اندر دیکھیں نا, انویسٹیگیشن شروع ہو گئی, روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا. برطانیہ کے اندر ٹویٹر کے خلاف شروع ہو گئی, اور انہوں نے کہا ہے ٹویٹر کو کہ جناب آپ فیک آئی ڈیز اور فیک اکاؤنٹ بتائیں ہمیں, اور ٹویٹر کو طلب کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر الگ سے کس دن پروگرام میں بات کروں گا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹویٹر کے اوپر فیک آئی ڈیز ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا روزانہ کا خرچ جو ہے وہ کم از کم 6 کروڑ روپیہ ہے جو بوٹس کے اوپر لگاتی ہے.
اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو جعلی اور فیک قسم کی آئی ڈیز دیتی ہے. میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ باہر جائیں, اور باہر بچے جانے کے لیے جو وہ ہمیں ای میل کرتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, آگے سے رہنمائی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ بچوں نے ہمیں بتایا, فیڈ بیک دیا ہے کہ وہاں پہ ان سے یورپ کی, امریکہ کی کچھ کمپنیز کانٹیکٹ کیا کہ جناب یہ آپ نے روزانہ 50 یا 100 ویب سائٹس ہیں, 100 یوٹیوب چینل ہیں, ان کو آپ نے کھولنا ہے, اتنے منٹ واچ کرنا, بھلے آواز بند کر کے واچ کرنا, ٹھیک ہے, اتنے منٹ واچ کرنا ہے, اور یہ 50 یا 100 چینل روزانہ واچ کرنے کے آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. وہ کہتے ہیں ویلے بیٹھے رہی دا, تو اگر $100 $150 روپیہ مہینے کا ملتا ہے, $150 مہینے کا ملتا ہے, $200 ملتا ہے, تو کیا حرج ہے. دادا جی نے برائب کا بتایا تھا کہ یوٹیوب چینلز کو کیسے برائب کیا جاتا ہے. ان کو اب ان کو اگر میں نیوز ایڈیٹر ہوں تو میں 20,000 کی نوکری پہ نہ رکھوں, ان کو اگر 20 لاکھ روپے مہینے کا وہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے اس طرح کر کے, تو وہ ان کے کیوں نہ گن گائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سب سے بڑی مثال حقیقت ٹی وی ہے. اس گینڈے کا منہ دیکھے, اللہ کی قسم میں اس کے کسی میڈیا سینٹر میں نہ گھسنے دوں, لیکن آئی ایس پی آر کے بورڈز کے نتیجے کے اندر اور پی ٹی آئی کے بورڈز کے نتیجے کے اندر حقیقت ٹی وی ایک مانسٹر بن چکا ہوا ہے, اور وہ اتنی جہالت پھیلاتا ہے ہمارے بارے میں بھی اور آپ کے بارے میں بھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے انٹرسٹ افیلیٹڈ ہیں. وہ عمران ریاض خان صاحب نے فرمایا تھا نا کہ میں تو 4 کروڑ روپے کا گھر مہینے کا خرید سکتا ہوں. وہ خرید سکتے ہوں گے بھائی, ان کے جا کے آپ ویوز دیکھیں, اور ویوز انہیں آرٹیفیشلی جنریٹ کر کے دیے جاتے ہیں. اگر میرے اپنے بچے جو ہیں جن کے اوپر میں اندھا اعتماد کرتا ہوں, اور ایک سے زائد, آدھی درجن سے زائد مجھے یہ نہ بتاتے کہ سر یہ آفر ہو رہی ہے تو میں یہ کام کر لوں, میں نے کہا بیٹا نہیں کرنا, بھیک مانگ لینا, یہ کام نہ کرنا, یہ آپ اپنے ملک اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہوں گے, آپ اپنی وطن فروشی کر رہے ہوں گے کچھ سستے اور انقلابیوں کے لیے, یہ نہ کام کرنا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ہمیشہ وہ بات کہا کرتا ہوں کہ میں وہ بات کرتا ہوں جس میں سے میں خود گزرا ہوں, ذاتی طور پہ میں آگاہ ہوں, اس امر سے میں ذاتی طور پہ آگاہ ہوں. اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کے اوپر پھر غور کرنا چاہیے. نہیں غور کر سکتے تو بشیر میمن کو بلا کے پوچھ لو کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. یہ روزانہ کا 6 کروڑ روپیہ بہت بڑی رقم بنتی ہے سال کی. اور اگر میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں, جس دن عمران خان صاحب نکالے گئے تھے, اس سے اگلے 2 دن کے اندر انہوں نے 200 ارب روپیہ مانگا تھا اپنے ڈونر سے. پبلکلی اناؤنسمنٹ موجود ہے میڈیا کے اوپر. خیر, تو یہ بھائی جان یہ ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ دیکھیں میری کیپیسٹی جو ہے وہ 1 ملین روپے ماہانہ سیلری کی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی 1 کروڑ روپے ماہانہ ملنا شروع ہو جائے تو میں تو ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہوں گا کہ کہیں یہ شخص مجھے نوکری سے نہ نکال دے. میں ہر وقت اسی اس میں رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا کہ میں اس کی خوشنودی حاصل کروں. ٹھیک ہے. ان کا یہ جتنے بھی آپ نے لوگ کیے ہیں, ان کا کوئی فگر, کوئی فیکٹ, کوئی اکنامک کوٹیشن اگر ساری عمر میں کبھی درست ثابت ہو جائے, ٹھیک ہے نا, میں اپنی داڑھی کٹوا لوں گا. سب جھوٹ بکتے ہیں, سب فریولس چیزیں بولتے ہیں, اور سب جو ہے وہ واہیات بکواس کرتے ہیں. مطلب اکنامک سروے آف پاکستان, اکنامک سروے آف انڈیا آن لائن پڑھے ہوئے ہیں, آ جائیے. بجٹ کے ڈاکومنٹ آن لائن پڑھے ہوئے ہیں, آ جائیے بات کر لیتے, انہی سے کوٹ کر کے ہم بات کریں گے. ان کا کوئی فگر درست نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں درست ہوا, ٹھیک ہے. دوسروں کے بارے میں جو الزامات لگاتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے کبھی بھی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو بتائی تھی آؤ یاد ہے, چلو پھر اسی آپس چکا لیں. جس کو یہ تبرک چاہیے ہو وہ ڈائریکٹ ڈی ایم کر لیں. آخری فکرہ سامعین کرام, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, اور آج یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.